नसीबों के खेल। मुसन्निफ़ा सदफ रशीद। किस्त नंबर 2। इस वक्त हरीम अपने बाबा के रूम में मौजूद थी। बेड पर राफि साहब और समन बेगम बैठे थे, जबकि सामने ही सोफे पर हरीम बैठी थी। राफि साहब बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज सोच रहे थे और फिर वो कुछ इस तरह गोया हुए, देखें बेटा, फरहान अच्छा लड़का है, हमारे सामने ही पला बड़ा है और हमें वो आपके रिश्ते के लिए मुनासिब लगता है, लेकिन ज़िंदगी आपने गुजारनी है। आप जो फैसला करेंगी हमें कबूल होगा। हम चाहते हैं कि आप सोच समझ कर फैसला करें। आप समझ रही हैं ना? राफे साहब ने कहते हुए उसे देखा था, जो सर झुकाए उन्हें सुन रही थी। राफे साहब के सवालिया अंदाज में देखने पर वो उठी थी और चलती हुई उनके करीब आई थी और फिर उनके हाथ थामते हुए एहतराम से गोया हुई थी। बाबा, मुझे मालूम है आप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो सबसे बेहतर होगा। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद के लिए कभी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते और आप तो मेरा भला ही चाहेंगे, इसलिए मुझे आपका हर फैसला कबूल है। वो कहते हुए इनके हाथ आंखों से लगा गई थी और अपने हर फैसले का इख्तियार उन्हें सौंप गई थी। राफे साहब और समन बेगम दोनों मुस्कुराए थे और समन बेगम ने इसका माथा चूमा था। हरीम कुछ देर उनके पास बैठने के बाद अपने रूम में आ गई थी। इसके आने के बाद राफे साहब और समन बेगम ने सोच विचार के बाद लड़के वालों को हाँ कह दिया था। जब से फरहान ने हरीम के घर वालों का जवाब सुना था, इस वक्त से इसके पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। वो तो मानो हवाओं में उड़ रहा था। आज फरहान खिलाफ तवक्को जिमिल के रूम में आया था। पहले तो जिमिल उसे देखकर हैरान हुई थी, लेकिन फिर उसे बैठने का इशारा करती वो खुद भी बेड के किनारे पर टिक चुकी थी। जिमिल, तुम मेरी प्यारी बहन हो ना? फरहान ने जिमिल से पूछा था। जिमिल समझ नहीं पाई थी कि वो ये बात पूछ रहा है या बता रहा है, लेकिन फिर वो अपना सर हाँ में हिला चुकी थी। तो फिर तुम मेरी एक बात भी मानोगी? अब फरहान की तरफ से दूसरा सवाल किया गया था। शायद आज भाई के कुछ ज़्यादा ही खुशी अपने दिमाग पर सवार कर लिया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहे हो। जिमिल ने पहले तो फरहान की तरफ देखा था और फिर दिल में सोचा था, लेकिन वो अपनी सोच को ज़बान नहीं दे पाई थी। फिर अगले ही लम्हे इसके सवाल के जवाब में अपना सर एक बार फिर इस बात में हिला गई थी। कहीं से हरीम का नंबर ला दें प्लीज़। वो अब अपने काम की बात पर आया था और अब जिमिल को इसके यहाँ आने का मकसद समझ में आया था, लेकिन अब इसका नखरे दिखाना बनता था। मैं कहाँ से ला दूँ? शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है? तुम अपनी ही बहन से अपनी होने वाली बीवी का नंबर मांग रहे हो? सिमिल नखरे दिखाती हुई तकरीबन ऊंचा बोली थी। बहन, ऊंचा क्यों बोल रही है? और देख, अभी कुछ देर पहले तुमने कहा था तुम मेरी हर बात मानोगी। प्लीज़ ला दो ना कहीं से। मैं बस मुबारकबाद दूंगा और कुछ नहीं। और अब भी जिमिल की मिन्नतें कर रहा था। अच्छा बता, फिर मुझे क्या मिलेगा? वो भी अब मुद्दे की बात पर आई थी। तू जो कहेगी वो मिलेगा। फरहान ने जल्दी से हामी भरी। ठीक है, मुझे एक अदद गाड़ी, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी चिप्स, एक नया लैपटॉप और एक नहीं, दो टेडी बियर। बस बस बहन, मैंने सिर्फ एक नंबर मांगा है और तू तो अपना जहेज मांगने बैठ गई। फरहान ने इसकी लिस्ट लंबी होती देखकर उसे दरमियान में ही टोका था। अच्छा चल, बस इतना काफ़ी है। कुछ देर बाद तुझे नंबर व्हाट्सएप कर दूंगी। समल ने गोया एहसान किया था। हाँ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वो कहता वहाँ से जा चुका था। फरहान के जाने के बाद जिमिल ने हरम को कॉल की थी और अब वो इंतज़ार कर रही थी कि हरम मैडम फ़ोन उठाएं और वो इससे बात करें। हाँ बोल जानी, कैसी याद आ गई मेरी? तवील इंतज़ार के बाद कॉल उठा ली गई थी और फिर हरम की आवाज़ गूंजी थी। जानी, मैं तुझे सिर्फ काम के वक्त याद करती हूँ क्या? जिमिल ने मुंह बनाया था। नहीं यार, वैसे ही कह रही थी, तूने तो मुंह ही बना लिया। हरम अब बेड पर बैठ चुकी थी। वैसे मुझे तुझसे एक काम है। सिमिल ने काम की बात की तो हुक्म कर जानी, मेरी जान भी हाजिर है। ये और बात है, मैं दूंगी नहीं। हरम अपनी ही बात को इंजॉय करते हुए हंसी थी। हरीम का नंबर चाहिए, बात करनी है मैंने इससे। सिमिल ने मुद्दा बयान किया। तूने करनी है या तेरे भाई ने? सामने भी हरम थी, वो बात की तह तक पहुंचना जानती थी। हाँ वही, भाई ने बात करनी है। सिमिल ने बात ख़त्म की। अच्छा ये बता, रिश्वत कितनी ली है? हरम इससे सब कुछ उगलवाने का इरादा रखती थी। ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, थोड़ी सी चीज़ें ही मांगी हैं। और तो ज़्यादा बन मत, मैंने तेरे लिए भी एक टेडी बियर मांगा है। सिमल उसे सब कुछ बता चुकी थी। एहसान अजीम। हरम ने जो जवाबन इतना ही कहा। ये तंज था। सिमल समझ नहीं सकी ये तंज था या कुछ और। नहीं जानी, ये तो प्यार है। तो रुक, मैं तुझे अभी नंबर देती हूँ। ठीक। सिमल ने कॉल बंद की थी और फिर कुछ ही सेकंड्स में इसके पास
حریم کا نمبر پہنچ چکا تھا۔ وہ فرحان کے روم کی طرف پڑی تھی۔ اس کے روم میں پہنچ کر اس نے اپنی ڈیل ڈن کی تھی اور پھر اسے نمبر دینے کے بعد وہ واپس اپنے روم میں آئی تھی۔ آج کی ڈیل پر خود کو شاباش دیتی وہ سو چکی تھی۔ حریم ابھی نہا کر نکلی تھی اور اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال خشک کر رہی تھی جب اس کے موبائل کی رنگ ہوئی تھی۔ وہ بھی بغیر نام دیکھے کال اٹینڈ کر گئی تھی۔ السلام علیکم۔ فون کان کو لگاتے ہی ایک مردانہ آواز سماعت سے ٹکرائی تھی۔ حریم نے فون کان سے ہٹاتے ہوئے موبائل کو دیکھا تھا اور پھر ان نون نمبر کو دیکھتے وہ جلدی سے کال بند کر گئی تھی۔ اب اس کے موبائل پر ایک میسج آیا تھا اور وہ اسی نمبر سے تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ وہ میسج نہیں دیکھے گی، لیکن ہائے تجسس، وہ میسج کھول چکی تھی۔ میں فرحان ہوں، کال پک کریں، میں نے بات کرنی ہے آپ سے۔ میسج پڑھنے کے بعد اسے کچھ حوصلہ ملا تھا۔ چند لمحوں بعد پھر سے اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ نکاح سے پہلے بات کرنا مناسب نہیں، لیکن پھر مسلسل ہوتی کال سے تنگ آ کر وہ کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ اس بار بھی بات کا آغاز فرحان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ وہ آہستہ سے جواب دیتی خاموش ہو چکی تھی۔ میں نے آپ کا نمبر زمل سے لیا تھا اور زمل نے یقیناً حرم سے۔ میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ اس نے زمل سے نمبر کا کہا۔ وہ محض بات کر رہا تھا یا صفائی دے رہا تھا، یہ حریم سمجھ نہیں پائی۔ اچھا کوئی بات نہیں، آپ نے کیا بات کرنی تھی؟ حریم کی آواز میں ہچکچاہٹ واضح تھی۔ کچھ نہیں، بس آپ کو بتانا تھا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرحان نے بے تکی بات کی تھی۔ فرحان کے اعتراف پر حریم کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی، لیکن وہ خاموشی رہی تھی۔ آپ کچھ نہیں بولیں گی؟ اسے مسلسل خاموش پا کر وہ ایک مرتبہ پھر بولا تھا۔ میں کیا کہوں؟ حریم کی طرف سے جواب آیا تھا۔ اچھا چلیں، آج میں ہی باتیں کرتا ہوں، آپ بس مجھے سنیں۔ جی ٹھیک۔ حریم فون کان کو لگائے لیٹ گئی تھی۔ فرحان اب اسے اپنی باتیں بتا رہا تھا اور وہ اسے سن رہی تھی۔ دبی دبی سی وہ مسکراہٹ، لبوں پہ اپنے سجا کے، وہ نرم لہجے میں بات کرنا، ادا سے نظریں چکا کے، وہ آنکھ تیری شرارتی سی، وہ زلف ماتھے پہ ناچتی سی، نظر ہٹے نہ ایک پل بھی، میں تھک گیا ہوں ہٹا کے، وہ تیرے ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کے زلفوں میں کھو سا جانا، حیا کو چہرے پہ پھر سجانا، پھول چہرہ کھلا کے، وہ ہاتھ حوروں کے گھر ہوں جیسے، وہ پاؤں پریوں کے پر ہوں جیسے، نہیں ہے تیری مثال جانا، میں تھک گیا ہوں بتا کے۔ دونوں گھر والوں کی باہمی رضامندی سے حریم کی انگیجمنٹ کا چھوٹا سا فنکشن کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی باہمی صلاح مشورے سے حریم کی شادی کی ڈیٹ فکس بھی کر دی گئی تھی۔ حرم اور زمل کے فائنل کے بعد اگلے مہینے کی تاریخ ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ مقررہ تاریخ کے مطابق دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ حریم کی ماما کے بھی آئے روز بازار کے چکر لگ رہے تھے۔ رافع صاحب کی خواہش تھی کہ کے مطابق ہر چیز حریم کی پسند کی لی جا رہی تھی، اس لیے وہ بھی اپنی ماما کے ساتھ گھن چکر بنی ہوئی تھی۔ اس کا ایک پیر گھر ہوتا تو دوسرا بازار میں، جبکہ دوسری طرف حرم میڈم ہر چیز سے بے نیاز اپنے فائنل کی تیاری میں مصروف ہو چکی تھی۔ وہ بس اپنے سیمسٹر کے آخری 2 مہینے میں ہی تو پڑھتی تھی اور اب وہ جی جان لگا کر اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ اب حریم اور فرحان کی بھی تقریباً روز بات ہوتی تھی۔ دونوں کے درمیان اب ہچکچاہٹ ختم ہونے لگی تھی اور حریم بھی اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اسے بھی اب ہر وقت فرحان کے میسیجز کا انتظار رہتا تھا۔ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ حریم کے دل میں بھی اب فرحان کے نام کی محبت ہی کلی کھلنے لگی تھی۔ ولید جسے وقتی اٹریکشن کا نام دے رہا تھا، اب اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ صرف وقتی اٹریکشن نہیں ہے، وہ اس لڑکی کو پسند کرتا ہے، ایک ایسی لڑکی جس کے نام سے وہ ناواقف ہے، وہ اسے خود پسند کرتا ہے۔ یہ انکشاف واقعی حیران کن تھا اس کے لیے۔ وہ اس کے بارے میں جانتا ہی کیا تھا، صرف اس کے گھر کے پتے کے۔ یہ سوچ آتے ہی وہ ماضی میں کھویا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس نے حریم کو بازار میں دیکھا تھا، وہ شاید شاپنگ کر کے واپس گھر جا رہی تھی۔ ولید کو بھی نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور پھر اس کے گھر تک پہنچ گیا، اور اس طرح ولید اس کے گھر کا ایڈریس جانتا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ خود پر مسکرایا تھا۔ کیا بچکانہ حرکت کی تھی اس نے، یہ بات واقعی عجیب تھی، لیکن آج اس نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ صبح ہی اپنے گھر والوں کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجے گا، کیونکہ اب مزید دوری ناممکن سی بات تھی اور اب سکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔
شاید وہ نصیبوں کے کھیل سے ناواقف تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھا کہ نصیب اپنے کھیل کھیل چکا ہے، بس اب وقت کا انتظار ہے۔ حرم آج کچھ فارغ تھی، اس لیے آج گھر میں بھی کافی رونق تھی۔ وہ سب سے پہلے اپنے بچوں کے پاس گئی تھی۔ بچوں سے فارغ ہونے کے بعد وہ حریم کے کمرے میں آئی تھی اور حسب عادت اس نے اتنی زور سے دروازہ کھولا تھا کہ حریم ڈر کے مارے اچھلی تھی اور اس کے موبائل نے زمین کو سلامی پیش کی تھی۔ حرم، کیا تماشا ہے یہ؟ حریم نے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، جس پر ایک لکیر بن چکی تھی۔ کیا یار، تم ہر وقت بابو شونا کرتی رہتی ہو، کبھی مجھ معصوم کو بھی گھاس ڈال لیا کرو۔ حرم اسے کہتی ہوئی اس کی میز سے چاکلیٹ اٹھا چکی تھی۔ تم گھاس ڈالنے کے لائق ہی نہیں ہو، میرا موبائل توڑ دیا تم نے۔ حریم نے اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا، اوہ زیادہ رو مت، شادی ہونے والی ہے نا، سلامی کے پیسوں سے لے لینا۔ حرم اب اسے مفت کے مشورے سے نواز رہی تھی۔ حریم تقریباً چیخیں تھی، اوہ کیا ہوا، میرا مشورہ پسند نہیں آیا؟ اچھا چل دوسرا مشورہ دیتی ہوں، میری بات مان، جیجو سے منہ دکھائی میں لے لینا اچھا والا آئی فون۔ وہ اب اسے دوسرے مشورے سے نواز چکی تھی، لیکن حریم کی شکل سے لگ رہا تھا کہ اسے دوسرا مشورہ بھی خاص پسند نہیں آیا تھا۔ دیکھ بہن، تو آئی فون لے لے، جیجو کا زیادہ خرچہ ہوگا۔ اگر تو نے آئی فون نہ لیا تو وہ تجھے کوئی 50 روپے والی ایک انگوٹھی لا دے گا اور کام چلا لے گا۔ حرم اب اسے تفصیل سے سمجھا رہی تھی۔ حرم، اب اگر تم یہاں سے نہ گئی تو کوئی بعید نہیں کہ تم مجھ سے قتل ہو جاؤ۔ حریم نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے تمہارے ہاتھوں سے قتل ہونے میں کوئی اعتراض نہیں، بس تم اپنا دیکھ لو، رخصتی جیل سے چاہتی ہو تو یہ بھی کر کے دیکھ لو۔ حرم نے اسے مزید تپایا، حرم میری جان، مجھے آپ کے مشوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں اور پڑھائی پر فوکس کریں۔ وہ اب اسے پیار سے سمجھا رہی تھی۔ اچھا چل چھوڑ اس بات کو، میں کہہ رہی تھی ہم تیری سلامی آدھی آدھی کر لیں گے، I mean 50-50۔ حرم اب دوسری بات شروع کر چکی تھی۔ اچھا میری ماں، تم ساری سلامی رکھ لینا، لیکن ابھی جاؤ یہاں سے۔ حریم باقاعدہ اپنے ہاتھ جوڑ چکی تھی۔ کیوں؟ تو نے بابو شونا کرنا ہے اور میں کباب میں ہڈی بن رہی ہوں؟ وہ جان بوجھ کر بات بڑھا رہی تھی۔ اب حریم رو دینے کو تھی۔ حرم اسے اچھا خاصا ذلیل کر چکی تھی۔ اچھا چل میں چلتی ہوں، مجھے اور بھی بہت کام ہے۔ You know I am a busy girl۔ وہ اس کی شکل دیکھتے ہوئے اٹھی تھی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ حریم نے سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن حرم جاتے جاتے ایک بار پھر پلٹی تھی اور حریم کو دیکھا تھا، جس کے چہرے کے تاثرات ایک بار پھر رونے والے ہو چکے تھے۔ سنگل ہونے کا سب سے بڑا فائدہ، بابو شونا نہیں کرنا پڑتا۔ وہ ہانک لگاتی جا چکی تھی۔ حریم نے اب ٹھنڈی سانس لی تھی اور رب کا شکر ادا کیا تھا۔ اگر حرم مزید 5 منٹ یہاں رکتی تو حریم پاگل ہو چکی ہوتی۔ ولید آج یہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ وہ اپنے ماما بابا کو اپنی پسند سے آگاہ کر دے گا، اور اب ناشتے کے دوران وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ بات کا آغاز کیسے کیا جائے۔ بیٹا کچھ پریشان لگ رہے ہیں آپ، اس کی یہ مشکل بھی حسان صاحب آسان کر چکے تھے۔ جی بابا، آپ سب سے ایک بات کرنی ہے میں نے۔ اب بات کا آغاز ہو گیا تھا تو ولید نے بھی بات کرنا مناسب سمجھا۔ جی بولے بیٹا۔ رابعہ بیگم بھی اب اس کی طرف متوجہ تھی۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ وہ کانفیڈنٹلی اپنی بات کہہ چکا تھا۔ رابعہ بیگم نے پہلے تو حیرت سے اسے دیکھا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ ان کی آنکھوں میں خوشی ابھری تھی۔ حسان صاحب کا حال بھی ان سے منفرد نہ تھا، جبکہ دادا سائیں نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ جی بیٹا، ہم ضرور جائیں گے، بلکہ آج ہی جائیں گے، نیک کام میں تیری کیسی؟ رابعہ بیگم نے خوشی سے کہا اور پھر ولید کا ماتھا چوما۔ جی ٹھیک ماما۔ اب وہ بھی خوش نظر آ رہا تھا، آخر اب اس کے منزل قریب ہی تھی۔ رابعہ بیگم اپنے کہے کے مطابق آج ولید کے لیے رشتہ لینے کے لیے آئی تھیں، لیکن ولید کچھ ضروری کام کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ اس نے رابعہ بیگم کا ایڈریس سمجھا دیا تھا اور اس وقت رابعہ بیگم اور حسان صاحب اس ایڈریس پر موجود تھے۔ حسان صاحب نے آگے بڑھ کر بیل بجائی تھی اور اب وہ دروازہ کھلنے کے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ رافع صاحب اجنبی چہرے کو دیکھ کر تھوڑا حیران ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، جسے حسان صاحب مسکراتے ہوئے تھام گئے تھے۔ جی ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، حسان صاحب نے ان سے کہا۔ جی ضرور، آئیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ رافع صاحب نے انہیں اندر آنے کا
راستہ دیا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھانے کے بعد انہوں نے سمن بیگم کو بلایا تھا۔ انہیں بھی اجنبی چہرے دیکھ کر حیرت ہوئی تھی، لیکن وہ مسکراتے ہوئے انہیں سلام کرنے کے بعد ادھر ہی بیٹھ گئی تھی۔ فرحانہ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لا چکی تھی اور انہیں چائے بھی پکڑا چکی تھی۔ بھائی صاحب، آج ہم آپ کے گھر بہت امید سے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ منع نہیں کریں گے۔ حسان صاحب نے بات کا آغاز کیا۔ کیسی امید؟ رافع صاحب تھوڑا کنفیوز تھے۔ بھائی صاحب، دراصل ہمارے بیٹے کو آپ کی بیٹی پسند آ گئی ہے اور اس نے ہم سے اپنی پسند کا اظہار کیا ہے اور آج ہم یہاں اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ حسان صاحب نے مختصر سب بیان کیا۔ اچھا، کون سی بیٹی؟ جو یونی میں پڑھتی ہے؟ یہ سوال سمن بیگم کی طرف سے تھا۔ جی جی وہی۔ رابعہ بیگم کو معلوم تو نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی ہاں کہہ چکی تھی، اور شاید وہ یہاں غلطی کر گئی تھی۔ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ابھی اس کی شادی کا سوچا نہیں ہے۔ رافع صاحب نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ جیسے آپ کا انکار یا اقرار، ہمیں آپ کا انکار یا اقرار قبول ہوگا۔ رابعہ بیگم نے کہا۔ جی ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ رافع صاحب نے بات ختم کی۔ اس کے بعد حسان صاحب نے انہیں اپنی فیملی کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ رابعہ بیگم نے بھی سمن بیگم سے کافی باتیں کی۔ کچھ دیر اور بیٹھنے کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ آج ولید کے نصیب کا نیا ورق پلٹا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ نصیب اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والا ہے۔ آج حرم کا آخری پیپر تھا۔ یہ اندر اتنا ٹائم لگا رہی ہے جیسے پچھلے پیپرز کا بھی آج ہی لکھ کر آئے گی۔ زمل نے گھڑی دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ صبح تو کہہ رہی تھی مجھے کچھ نہیں آتا، اب کیا مسئلہ کشمیر پر بحث کرنے بیٹھ گئی ہے۔ اس نے ایک نظر ہال کو دیکھتے ہوئے ایک بار پھر دل ہی دل میں حرم کو کوسا اور خدا خدا کر کے اب حرم میڈم باہر نکلی تھی اور سیدھا زمل کے پاس آئی تھی۔ پیپر کیسا ہوا؟ حرم نے آتے ہی پوچھا۔ جیسا روز ہوتا ہے، زمل نے روز کا کہا گیا جملہ دہرایا۔ ایک منٹ رک، تو نے بھی پاس ہونا ہے یا نہیں؟ حرم نے باقاعدہ رکتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے پاس ہو جاؤں گی، بس تیری طرح میں نے سارا ایک ہی پیپر میں نہیں لکھا۔ وہ اسے کہتی کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ کینٹین میں آ کر ان دونوں نے اپنے لیے چائے کا کہنے کے بعد ایک کارنر کی میز کا انتخاب کیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے موجود تھیں۔ کیا بات ہے، تم آج پھر پریشان لگ رہی ہو؟ حرم نے اسے دیکھتے پوچھا۔ کیا یار، آج پھر وہ ملا تھا، وہ زین، ہمیشہ کی طرح گھسا پٹا سا کہہ رہا تھا۔ وہ بدلہ لے گا مجھ سے۔ اس بار زمل نے اسے ٹائم سے ہی بتا دیا تھا۔ اس دن اگر مجھے 2 لگانے دیتی تو اب ایسا نہ ہوتا، تو خود کچھ نہیں کرتی اور مجھے بھی کچھ نہیں کرنے دیتی۔ وہ اس پر ہی چڑھ دوڑی تھی۔ یار تو ہائپر نہ ہو، ابھی تو بتا حریم کی شادی کے بارے میں کیا سوچا؟ زمل نے اسے اس موضوع سے ہٹانا چاہا تھا۔ سوچا کیا ہے یار، بس اس نے مجھے کہا ہے میری سلامی تم رکھ لینا، میں تو اس میں ہی خوش ہوں۔ وہ اب چائے کی سپ لے رہی تھی۔ پاگل، میں شاپنگ کی بات کر رہی ہوں۔ اس نے روایتی لڑکیوں والا مسئلہ بتایا۔ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے جانی، کل چلیں گے۔ ہم سب کچھ کل ہی لے آئیں گے۔ حرم نے حل پیش کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے کلر بھی ڈیسائیڈ کر لیے ہیں۔ زمل اب اسے ایکسائٹڈ ہو کر سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ حرم اسے سن رہی تھی، ساتھ اپنی چائے سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اگلے دن حرم اور زمل نے جیب بھر کر شاپنگ کی تھی اور شام کو گھر لوٹی تھی۔ شادی کی تیاریاں دونوں گھروں میں ہی زور پکڑ چکی تھی۔ اب تو وقت گزرتے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اور آخر وہ دن بھی آن پہنچے جب حریم کی شادی کے فنکشنز شروع ہو گئے۔ آج حریم کا مایوں تھا۔ مایوں کے فنکشن کے لیے گھر کے لان کو ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید اور یلو رنگ کی تھیم ڈیسائیڈ کی گئی تھی۔ پورے لان میں سفید اور پیلے رنگ کے پھول لگائے گئے تھے۔ سامنے ہی اسٹیج بنایا گیا تھا اور اس کے دوسری طرف کرسیاں لگائی گئی تھیں۔ کرسیاں کچھ اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ وہاں بیٹھا ہر ایک شخص دولہا دلہن کو دیکھ سکتا تھا۔ اسٹیج پر دلہن کے لیے جھولا لگایا گیا تھا اور اس کی سجاوٹ کے لیے یلو گیندے کے پھول استعمال کیے گئے تھے۔ مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ پورے گھر میں ہی چہل پہل تھی۔ میری ہر طرف رنگ برنگی آنچل دکھائی دے رہے تھے۔ لڑکے والے بھی رسم کے لیے آ چکے تھے۔ زمل نے بھی تھیم فالو کرتے ہوئے یلو شارٹ فراک کے ساتھ کیپری پہنی تھی، ساتھ بالوں کی فرنٹ چٹیاں کی تھیں۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ زمل اب حرم کو ڈھونڈ رہی تھی اور پھر وہ نظر آ ہی گئی۔
اور اسے دیکھ کر زمل اپنا ماتھا پیٹ کے رہ گئی۔ حرم نے آج بھی اپنی ڈریسنگ چینج نہیں کی تھی۔ وہ آج سادہ سی شرٹ اور جینز میں ملبوس تھی۔ مہمان ہزار باتیں بنا رہے تھے لیکن اسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ کم سے کم آج تو ڈھنگ کے کپڑے پہن لیتی، زمل نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ میں خود کو ایک دن کے لیے چینج نہیں کر سکتی؟ وہ سیدھا سا جواب دے گئی تھی۔ دیکھ سب کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ زمل نے مہمانوں کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے دے، ان کا کام ہے کہنا، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ حرم اس کا ہاتھ پکڑتی اسے آگے لے گئی تھی۔ دولہے صاحب کب سے اسٹیج پر بیٹھے اپنے ہونے والی شریک حیات کا انتظار کر رہے تھے، لیکن انتظار تھا کہ طویل ہی ہوتا جا رہا تھا، اور پھر بالآخر وہ گھڑی بھی آن پہنچی جب دلہن کو باہر لایا گیا۔ حریم یلو شارٹ شرٹ کے ساتھ یلو ہی شرارہ پہنے ہوئی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ پھولوں کے زیور میں سجی سنوری وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ چکی تھی۔ پھر رسم کا آغاز کیا گیا تھا۔ بہت ہی پر رونق ماحول میں حریم کا مایوں اپنے انجام کو پہنچا تھا۔ حرم اور زمل نے بھی بہت ہلا گلا کیا تھا، اور پھر فنکشن کے اختتام سے پہلے ہی وہ دونوں تھک کر ٹن ہو چکی تھیں۔ اگلے دن حریم کی رخصتی تھی۔ یہ لمحہ سب کے لیے بہت ہی دکھ بھرا ہوتا ہے۔ دن کے آغاز کے ساتھ ہی گھر میں رونق اور چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ کوئی ادھر جا رہا ہے اور کوئی ادھر، غرض ہر ایک کو اپنی ہی فکر تھی۔ 10 بجے ہی حریم کو پارلر بھیج دیا گیا تھا اور اب 1 بجنے کو آیا تھا، لیکن حرم ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کی نیند ہی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ حرم بیٹا اٹھ جائیں، سمن بیگم نے اسے زور سے اٹھایا تھا۔ جی ماما، بس اٹھ گئی۔ وہ ایک بار پھر اپنے چہرے پر بلینکٹ ڈال چکی تھی۔ غصے میں آ کر سمن بیگم نے اس سے بلینکٹ ہی چھین لیا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ماما، زلزلہ آ گیا، اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، ابھی نہیں آیا، لیکن اگر آپ نہیں اٹھیں تو ابھی میرے غصے کا طوفان آ جائے گا، سمن بیگم بیڈ کی چادر ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ اسے دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئی ماما۔ وہ آنکھیں ملتی واش روم میں گھس گئی تھی۔ سمن بیگم بھی کمرے کی حالت درست کرتی باہر چلی گئی تھی۔ آج کے فنکشن کا انتظام خاص طور پر میرج ہال میں کیا گیا تھا۔ سامنے اسٹیج بنایا گیا تھا اور وہاں تک جانے کے لیے لال قالین سے ایک لمبی سی راہداری بنائی گئی تھی۔ راہداری کے دونوں طرف کرسیاں اور میزیں لگائی گئی تھیں۔ اسٹیج کو لال گلابوں سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اور یہ آئیڈیا حرم کا تھا۔ سب مہمان آ چکے تھے، بس اب بارات کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تھا۔ ساری لڑکیاں ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں، پلیٹیں تھامے راہداری کی طرف کھڑی ہو چکی تھی۔ جب بارات اندر داخل ہوئی تو دونوں طرف سے پھولوں کی برسات ہوئی تھی۔ دولہے صاحب کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ چند ہی سیکنڈ بعد دلہن نے بھی اپنا دیدار کروا دیا تھا۔ آج حریم نے براؤن اور ریڈ مکس کلر کا لہنگا پہنا تھا۔ برائڈل میک اپ اور ہیوی جیولری اس نازک سی لڑکی کے لیے وبال جان بن چکی تھی، لیکن وہ اس پر بہت سوٹ کر رہی تھی۔ بالوں کو چوڑا بنانے کے بعد اس میں موتی پروئے گئے تھے، ساتھ ہی دوپٹہ بھی سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ فرحان نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتی اسٹیج کے قریب آئی تھی۔ فرحان نے آگے بڑھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا، جسے حریم مسکراتے ہوئے تھام چکی تھی، اور پھر پورا ہال ینگ پارٹی کی ہوٹنگ سے گونجا تھا۔ فرحان نے آج بلیک کلر کی شیروانی پہنی تھی، جس کے بائیں طرف ایک بروچ جگمگا رہا تھا۔ ساتھ ریڈ کلر کا سہرا سر پر سجایا گیا تھا۔ سہرے کے مڈ میں ایک بروچ لگایا گیا تھا۔ وہ بھی آج ہزاروں لڑکیوں کا دل دھڑکا گیا تھا، لیکن اللہ نے اس کے لیے اس کی شریک حیات منتخب کر چکا تھا، اور اب دوسری لڑکیوں کی طرف دیکھنا گناہ تھا۔ حرم بھی تھوڑی دیر میں ہال پہنچ چکی تھی۔ آج واقعی مما کے غصے کا طوفان آیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ وہ آج کرتے میں ملبوس تھی۔ شارٹ سے بیبی پنک کلر کے کرتے کے ساتھ کیپری پہنے وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ لمبے بال ہمیشہ کی طرح آج بھی چٹیا میں مقید تھے۔ وہ بھی آہستہ سے چلتی اسٹیج کی طرف آئی تھی اور زمل کے ساتھ ہی ٹھہر گئی تھی۔ اور یہ تبدیلی کیسے آئی؟ زمل نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ نہ پوچھ یار، آج مما نے ایسے کتے والی کی ہے کہ کیا ہی بتاؤں۔ وہ مظلوم سی شکل بناتی اسے کہہ رہی تھی۔ اچھا بتا کیا ہوا تھا؟ زمل نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ہاں، تجھے تو مزہ آتا ہے جب بھی میری کتے والی ہوتی ہے۔ حرم نے اسے گھورا۔ ہاں بتا بھی دے۔ اب حرم اسے آج کے متعلق بتا رہی تھی۔
جب وہی روز کی ڈریسنگ کرنے پر اس کی اچھی خاصی کتے والی ہوئی تھی، اور پھر بیچاری کو مجبوراً یہ کپڑے پہننے پڑے تھے۔ چند لمحوں پہلے ہی حرم اور فرحان کا نکاح کا فرائض ادا ہوا تھا، اور وہ دونوں ایک خوبصورت رشتے میں مقید ہو چکے تھے۔ ایک ایسا رشتہ جو سب سے خوبصورت ہوتا ہے، جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اگر ایک کہیں کمزور پڑ جائے تو دوسرا اس کا سہارا بنتا ہے، اور ایسے ہی ایک دوسرے کی ہر خوشی اور غم میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی اپنے اصل کو پہنچ جاتی ہے۔ ہر طرف مبارک ہو کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ اب حریم کسی اور کی ہو چکی تھی، اس کے نصیب کا ورق بدل چکا تھا، اور یقیناً اس کا نصیب بہترین ہونے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ بھی آ گیا تھا جب حریم کو ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا تھا۔ ہاں، یہ لمحہ جس پر گزرتی ہے صرف وہی جانتا ہے۔ جب ایک لڑکی رخصت ہوتی ہے تو وہ صرف اپنا گھر نہیں چھوڑ رہی ہوتی، بلکہ گھر کے ساتھ اپنا بچپن، اپنے ناز نخرے، اپنی انا، اپنا آپ بھی چھوڑ رہی ہوتی ہے۔ وہ سب سے گلے ملی تھی۔ آج حرم بھی روئی تھی۔ ایک ہی تو بہن تھی جسے وہ ذلیل کرتی تھی، اب وہ ساری مستیاں کس کے ساتھ کرے گی؟ حریم رافع صاحب کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ انہوں نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما تھا، اور پھر اپنی ماما سے مل کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی نئی منزل کی طرف روانہ ہو چکی تھی، اور رافع صاحب صرف اسے جاتا دیکھتے رہ گئے تھے۔ انہوں نے خود کو رونے سے باز رکھا تھا، لیکن جسے رخصت کیا تھا وہ بھی تو جان کا ٹکڑا تھا۔ چپکے سے ایک آنسو آنکھ سے نکل کر داڑھی میں جذب ہو گیا تھا۔ سو اب وقت رخصت ہے، پھر رخصتی۔ اپنے خوابوں خیالوں کو پلکوں کے اندر چھپا کر کتنی آہستگی سے الوداع ہو رہی ہو، یہ مجھ سے بھی آنسو چھپانے لگی ہو، میرے دل کے ٹکڑے، تمہاری جدائی میرے واسطے قہر تھی۔ وہ کیا وسوسے تھے کہ دل مانتا ہی نہیں تھا۔ جی یہی چاہتا تھا کہ پڑھ کر تمہیں روک لوں، تمہیں جانے نہ دوں۔ حریم کو اس کے کمرے میں لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی کمرے کی سجاوٹ دیکھ رہی تھی۔ آج کمرے کی حالت کچھ زیادہ ہی رومانٹک تھی۔ ہر طرف گلاب اور موتی کے پھول ہی پھول تھے۔ بیڈ کے چاروں اطراف میں بھی گلاب کے پھولوں کی لڑیاں لگائی گئی تھیں۔ پورے کمرے میں پھولوں کی قدرتی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور جب وہ خوشبو نتنوں سے ٹکراتی تھی تو دماغ کو سکون ملتا تھا۔ حریم بھی اپنے ہی خیالوں میں مصروف تھی جب اسے باہر سے شور کی آواز آئی تھی۔ نہ جی نہ، آپ سب غلط سمجھے۔ اور باہر پھپھو نے کھانا نہ ملنے پر رولا نہیں ڈالا تھا، بلکہ زمل فرحان سے اپنا نیک وصول کر رہی تھی۔ لیکن یہ بحث طویل نہیں کی تھی، کیونکہ فرحان 2 منٹ باتھ روم میں داخل ہو چکا تھا۔ حریم جو باہر کی نوک جھونک سننے میں مصروف تھی، اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر ہڑبڑائی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ چہرے پر ڈالا تھا۔ فرحان چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیڈ پر سکون سے آنکھیں موندے لیٹ چکا تھا۔ حریم نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ نہ اس نے کوئی تعریفی کلمات کہے تھے اور نہ ہی گھونگھٹ ہٹانے کی زحمت کی تھی۔ وہ اب انتظار کر رہی تھی کب وہ اس سے بات کرے گا، لیکن انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا وہ موصوف سو چکے ہیں۔ وقت گزر رہا تھا اور حریم کو ٹینشن ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیوں ایسا ریئیکٹ کر رہا ہے۔ 10 منٹ، 15 منٹ، اور جب انتظار طویل ہوا تو وہ اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھا چکی تھی۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ حریم نے اپنا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ فرحان جلدی سے اٹھ بیٹھا تھا اور مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں نہیں، تو میں تو بس انتظار کر رہا تھا کہ تم یہ پردہ خود ہی اٹھاؤ، کیونکہ میں تو منہ دکھائے لایا ہی نہیں۔ تم نے خود ہی گھونگھٹ ہٹایا ہے، اس لیے اب میں منہ دکھائی نہیں دوں گا۔ وہ ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ سجائے حریم کا دماغ خراب کر گیا تھا۔ آپ تو ہیں ہی کنجوس، آپ سے اور امید بھی کیا کی جا سکتی ہے؟ حریم غصے سے بولی تھی۔ اتنا غصہ، وہ بھی شادی کی پہلی رات؟ خدا کا خوف کرو لڑکی، فرحان نے کہتے ہوئے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی تھی، اور اب اس میں سے حریم کا گفٹ نکال رہا تھا۔ چند ہی لمحوں میں وہ ایک خوبصورت سا پینڈنٹ حریم کے گلے کی زینت بنا چکا تھا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا؟ اس نے حریم کا رخ اپنی طرف کیا تھا۔ جواباً وہ نظریں جھکائے مسکرائی تھی۔ آج آپ اتنا روئی ہیں، دیکھیں یہ اتنا آنکھیں سوج گئی ہیں۔ وہ اب اس کی سوجی آنکھوں پر لب رکھ رہا تھا۔ اب حریم کی زبان تو تالو سے لگ چکی تھی۔ وہ بس خاموشی سے اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ میں آپ کو اتنا پیار دوں گا کہ آپ کو اپنے میکے کی یاد نہیں آئے گی۔ کان کے قریب سرگوشی کی گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ ساری دوریاں ختم ہو گئی تھیں۔ ایک تم اور ایک محبت تمہاری، بس ان دونوں
لفظوں میں ہے دنیا ہماری۔ ان کی نئی زندگی کا آغاز ہوا تھا اور اب ڈھیروں خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔ اگلی صبح حریم کے لیے بہت خوشگوار تھی۔ وہ جلدی ہی اٹھ گئی تھی اور اب فرحان کو اٹھانے کی جد و جہد میں تھی۔ اٹھ جائے فرحان، نہیں تو میں نیچے چلی جاؤں گی۔ حریم نے اسے اٹھاتے ہوئے باقاعدہ دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ بس تھوڑی دیر اور۔ وہ کروٹ بدلتے پھر سے سو چکا تھا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اپنے گھر میں حرم مجھ سے اٹھائے نہیں اٹھتی تھی اور یہاں آپ نہیں اٹھ رہے، وہ ریحانسی ہوتی کہہ رہی تھی۔ لمحے میں آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ میں اٹھ گیا ہوں جان، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ سیکنڈ میں اٹھا تھا اور اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اب تیار بھی ہو جائیں، ہم نے نیچے بھی جانا ہے۔ وہ اب دوسرا حکم صادر کر رہی تھی۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ میں بھی تیار ہو کر آیا۔ وہ جلدی سے اٹھا تھا اور اپنے کپڑے لیتا منٹ میں واش روم گھسا تھا۔ بھلا وہ اپنی جان کو تنگ کر سکتا تھا؟ حریم بھی اس کی جلد بازی پر ہنستی ہوئی اٹھی تھی اور اپنے بال بنانے کے لیے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد فرحان بھی فریش ہو کر باہر نکلا تھا اور وہ آئینے کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اب ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا جبکہ حریم اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ دونوں کا عکس آئینے میں نظر آ رہا تھا۔ حریم نے آئینے میں اپنے ہمسفر کو دیکھا تھا۔ کتنا مکمل عکس تھا دونوں کا۔ اس نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہیں جان؟ فرحان نے خود پر اپنا مخصوص پرفیوم چھڑکتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ مختصر جواب دیتی مڑی تھی۔ اب اس کا رخ فرحان کی طرف تھا جبکہ پیٹھ آئینے کی طرف۔ چلے نیچے؟ فرحان نے اس پر بھی اپنا پرفیوم چھڑکتے ہوئے پوچھا تھا جبکہ اتنی تیز خوشبو سے حریم اپنی ناک پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، اب اس کی عادت ڈال لے، فرحان کہتے ہوئے ہنسا تھا اور پھر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اسی لیے نیچے کی طرف بڑھا تھا۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی کا دوسرا حصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ کہانی کا حصہ اچھا لگا تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔